बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें आप शामिल रखते होंगे। आपके मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, खूबसूरत आपकी दुआएं हमें मिलती रहती हैं, आपकी कॉल्स जिन पे आप हमसे बात करते हैं और दुआओं का एक तबादला होता है, ये सब कुछ अच्छा लगता है सुबह सवेरे। आज है जी 10 दिसंबर 2024 और 10 दिसंबर 1948 का 1948 का एक दिन था जब इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, इस दिन को बाकायदा मंसूब कर दिया गया था इंसानी हकूक़ के हवाले से। तो आज का दिन जब इंसानी हकूक़ के हवाले से, मेरा टॉपिक ऑफ द डे भी ये है जिस पे हमने बात करनी है। तो हम जब बात करते हैं हकूक़ की, तो सिर्फ अपने हकूक़ लेने की बात ना किया करें, किसी को देने का जिक्र भी किया करें, किसी के हकूक़ सलब ना करें, इसकी कोशिश भी किया करें। ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद भी इस कोशिश में शामिल रहता हूँ। हकूक़ सिर्फ वही नहीं है जो आपके हैं, हकूक़ दूसरों के भी हैं, और ऐसे मज़ाहिब के जो दीन इस्लाम में शामिल नहीं हैं उनके भी हकूक़ हैं। और दीन इस्लाम बड़ा खूबसूरत हमारा दीन है जो बाकायदा इसकी तालीमात देता है। दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं है, इतना ज़्यादा लेवरेज किसी और मज़हब में नहीं मिलता, इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, इतनी ज़्यादा आज़ादी आपको किसी और मज़हब में नहीं मिलती कि एक दायरे के अंदर रहते हुए जो दीन इस्लाम हमें देता है। आज इस पे भी बात करेंगे, हकूक़ अपने भी रखें और दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखें। और जब आप देना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिस पे ये दुनिया चल रही है कि वो देने वाले को कभी भी मायूस नहीं करता, वो अपनी शान के मुताबिक देता है, चाहे वो हकूक़ हो, माल हो, प्यार हो, कुछ भी हो, आपको रिटर्न में वो बेहिसाब देता है। इस खूबसूरत बात के साथ आगाज़ करते हैं और आपको बताया जाता है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आज का वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, आज की किताब के बारे में आपको बताएंगे, और हमारा जो टॉपिक है, जो मौज़ूए गुफ्तगू होगा आज का, वो मैंने शुरू में आपसे इरशाद कर दिया और आपको बता दिया कि ये आज का ख़ास दिन इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है 10 दिसंबर, जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है। और आज सेगमेंट जादू जिन्नात के हवाले से भी हमने शामिल करना है और हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। रोज़ाना की तरह आज भी हमें इश्तराक हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का। इन तीनों के ताउन से, जैसा कि आप देख रहे हैं, सूफी सोप, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल, इन के ताउन से सुबह वतन का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमसे गुफ्तगू भी तो करनी है आपने, उसके लिए टेलीफोन नंबर आपको अब तक याद हो गया होगा, 042111700 यानी 042 111 700 और 000 डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे तो सहूलत के साथ बात हो जाएगी। एक नंबर और भी आपको बताना है जो कि व्हाट्सएप नंबर है 0321 5652 जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे हैं, 0321 5652 यानी 0321565200। इस पे अपने ऑडियो मैसेजेस हमें भेज दीजिए, रिटन मैसेज भी भेज सकते हैं, सवाल जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं 24/7। और अगर पैगाम टेलीविज़न के साथ आप ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर आपके सामने हैं, आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन भी कर सकते हैं। भेज दीजिए हमें अपना टोकन ऑफ लव, आप जो भी मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं। ये मोहब्बतें जब आखिरत में आप देखेंगे तो कितने गुना होकर आपको वापस लौटेंगी, ये तब आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज कारी अबू बकर रफ़ीक मंशावी साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से जी? माशाल्लाह। कारी साहब ने कहा कि मैं सुबह को कॉफ़ी टी नहीं लूँगा, पहले मुझे तलावत करनी है, उसके बाद मैं फिर ऐसा मामला करूँगा कि मैं फ़्रेश रहूँ। तो ये एक ख़ास टेक्निक है कि जो गले को साफ़ रखा जा सके, आपके लिए सहूलत रहती है इस तरह से। ठीक है जी। और इनके साथ मौजूद हैं जी, आपको पता है, बल्कि आप अब खुद ही गैस कर लेते हैं, आपको कंफर्म हो चुका है कि अब मेरे साथ कौन होते हैं। अक्सर तो अब आप मुझे फ़ोन करके मैसेज पे भी यही कहते हैं कि जोड़ी माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे जी, अल्लाह ताला ज़रूर सलामत रखे, मोहब्बतें कायम रहें। और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, डॉक्टर भी मैंने को अब कहना शुरू कर दिया, और वो क्यों कहना शुरू कर दिया वो एक राज है, वो आपको बाद में हम बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ी दुआएं मिलती हैं, बड़ा प्यार करते हैं हमारे नाज़रीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, कारी साहब तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سبحان الله سبحان الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. سبحان الله سبحان الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھٹی صاحب خلاصہ بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس کائنات کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے.
پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں اس اللہ کے پاس ہیں، تو پھر عبادت کا حق کس کا ہے؟ اللہ رب اللہ العزت کا ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی، پیدا کی، رزق دے رہا ہے سب کو، عبادت کا حق بھی اسی کا ہے۔ اور جس بندے نے بھی اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود اس کی عبادت میں ذرا سے بھی ملاوٹ کی نا کسی اور کی، تو وہ اس کو قبول نہیں ہے، خواہ وہ بڑی سے بڑی ہستی بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اپنے انبیاء، اپنے مقرب رسولوں کو، جن کا مقام اور مرتبہ اور شرف سب سے بلند ہے، ان سے بھی یہی کہا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ حالانکہ ان سے شرک ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ان کو کہہ کر ان کی امت کو سمجھایا گیا ہے کہ خبردار شرک نہیں کرنا۔ اور وہ اللہ جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے کائنات اس نے پیدا کی ہے وہ خرچ کر رہا ہے، مالک اپنی مخلوق کو رزق دے رہا ہے۔ جی ابھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں جی ویل مچھلی جو ہے وہ روزانہ کے اتنے ٹن کھاتی ہے، چونٹی اتنا کھاتی ہے، فلاں اتنا کھاتی ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے صحابہ جب سے کائنات پیدا کی ہے تب سے لے کر اب تک وہ اللہ عرش والا اپنی مخلوق کو کتنا رزق دے چکا ہے؟ کوئی ایسٹیمیٹ ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ لا تعداد، بے شمار، ان گنت اور بے حساب دے رہا ہے سب کو، تو پھر عبادت کا حق بھی اس کا ہے۔ تو جو لوگ ابھی نہیں مانتے قیامت والا دن مانیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ ساتوں زمینوں کو ایک ہاتھ میں اور ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر ایک ہاتھ میں کر لے گا، اس روز وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ پھر شہنشاہ کون ہے؟ تو دنیا میں ہم لوگ بے شمار اللہ کے پارٹنر بنائے پھرتے ہیں، اس روز پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایک ہلکی سی آواز بھی نکال سکے۔ تو اس بات کو ابھی آپ آج مان لیں تو اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی جنات انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس کی عبادت میں مگن ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں خالص اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جس طرح بھی بھٹی صاحب فرما رہے ہیں، اس آیت کے ترجمے کے مطابق وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم کوشش تو کرتے ہیں۔ ہم تو اس کوشش میں بھی پراپر طریقے سے، کارآمد طریقے سے ہم نہیں کر پا رہے۔ تو بہت خوبصورت بات ہے جی، اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتے ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں، اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میری والدہ اس میں شامل ہے کہ اگر ایک نماز کے لیے بیٹھے تو ان کا دل کرتا ہے کہ دوسری نماز تک وہ اذکار کرتی رہیں، پڑھتی رہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اٹھے جائیں نماز سے۔ افطار کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو وہ کہتی کہ میں ابھی کر لیتی ہوں افطار، میں یہ عبادت کمپلیٹ کر لوں۔ کیا خوبصورت بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین آمین آمین۔ لے جی آگے بڑھتے ہیں اور آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہے آج کی کتاب، سب سے اچھا تحفہ۔ ویسے تو کتاب ہی سب سے اچھا تحفہ ہوتی ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، تو آج کی اس کتاب کا نام بھی یہ ہے۔ بچوں کو دعاؤں اور اذکار کا عادی بنانے کے لیے، روزمرہ کی آداب زندگی سکھانے کے لیے یہ ایک عمدہ کاوش ہے۔ بچے اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق کہانی کے اسلوب کو پسند کرتے ہیں اور بہت جلد سیکھتے ہیں۔ دارالسلام نے اسی کے پیش نظر اسلامی طرز زندگی کی سیریز شروع کر رکھی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس میں کھانے پینے کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ کتاب آپ چاہتے ہیں کہ حاصل کر سکیں، بچوں کو سکھا سکیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کے حوالے سے ہوتی ہیں لیکن ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتی، ہم خود بھی سیکھ لیتے ہیں۔ دارالسلام کے تمام شو رومز اور darussalam.pk آن لائن پہ یہ کتاب دستیاب ہے، آپ وہاں سے جا کے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب کو ہم ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جی، اس کو یہاں پہ کھڑا کرنا بھی لیں جی۔ آپ پورے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے اور ذہن میں رہے گا کہ سب سے اچھا تحفہ یہ کتاب، اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ بڑی صاحب کرنے کا کام کائنڈلی بتا دیجیے آج۔ جی آج آپ کہہ رہے تھے انسانی حقوق، جی اگر ہم انسانی حقوق ادا کریں تو معاشرہ کتنا خوشگوار ہو جائے، جی، پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، الفت بڑھے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مسلمانوں کے حقوق، انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کریں تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، یقیناً ہماری آخرت بھی اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے باغات تیار کیے ہیں، میں آج ہی صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کو جو باغات دے گا ان میں جنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما،
کہ 2 باغ سونے کے ہوں گے, جو برتن وہاں استعمال ہوں گے وہ بھی سونے کے, اور ہر چیز وہاں پر سونے کی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا, اور 2 باغات ہوں گے جو ٹوٹل چاندی سے بنے ہوں گے, ان کے برتن بھی اور باقی استعمال کی جتنی چیزیں ہیں سب کی سب چاندی کی ہوں گی. اور ان باغات میں بسنے والوں کا پروٹوکول کیا ہوگا جی کہ یہ رحمان کا دیدار جب کرنا چاہیں کر لیں. اللہ اکبر. رحمان اور ان کے درمیان صرف کبریائی کا پردہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جنات ملنے کے والی کن کو ہیں؟ جو دنیا میں حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں, اللہ کی عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور انسانی حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے. آمین. اور ان باغات کو حاصل کرنے کے لیے ایک نسخہ, ایک وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ جب بھی جنت مانگو اللہ سے 3 بار مانگو. اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں تو اسے جنت کا سوال کرتا ہوں, اللہ میں جنت مانگ رہا ہوں, اللہ میں جنت طلب کر رہا ہوں. جب یہ بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے تو جنت بھی سفارش کر دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ ہے, یہ دیکھ بلک بلک کے مانگ رہا ہے, اللہ اس کو جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کے مقدر میں جنت الفردوس عطا فرما دے. آمین آمین. بٹی صاحب ایک فیل آئی ابھی, جیسے آپ نے کہا کہ دعا پڑھنی چاہیے, جنت میں بھی ایسی محفل لگے الحمدللہ کہ آپ اور میں بیٹھے ہوں انشاءاللہ. اہل ایمان کی محفلیں جنت میں ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آج کے پہلے کالر ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. عائشہ صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے کال کر رہی ہیں. جی پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا. عائشہ صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ مجھے؟ آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اس سے پہلے کہ ہم مزید کالز لیں, کچھ کمنٹس ہیں بٹی صاحب وہ شامل کر لیتے ہیں. نرگس صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں, علی الیاس ملک صاحب ہیں, اور دینی باتیں آئی ڈی ہمیں ریگولر لکھنے والے ہیں, اور عزیر میاں انہوں نے بھی ہمیں لکھا ہے, حاجی یوسف صاحب بھی ہیں, ان سب نے سلام بھی لکھا ہے جی. اور خاص طور پہ بھٹی صاحب آپ کو, قاری صاحب آپ کو سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ پیغام ٹیلی ویژن کی صبح وطن کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے. ہم اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہیں یہ تو آپ کے ویوز ہی ہمیں بتا دیتے ہیں. کالر ہیں جو ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے کال کر رہی ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھیں کیا؟ جی میرے ملٹیپل ایسے سوال ہیں, میں صرف ایک ہی سوال پوچھوں گی. جی. میری نا شادی 2019 میں ہوئی تھی. جی. تو گھر والوں کی مرضی سے, ایکچولی میں راضی نہیں تھی, تو میں نے 10 سال اپنی زندگی کے ویسٹ کیے. میری نا کوئی 29 سال میں شادی ہوئی ہے. تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا تھا کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے کہیں اور نہیں کرنی, ادھر ہی کرنی. چلے میں نے اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ شادی کر لی. اس کے بعد وہ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے, وہی مار پیٹ گالی گلوچ اور تانے بازی کرنا یہ وہ نا. تو مطلب پھر میں اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی, مطلب کہ میں نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کی ہے. تو کچھ عرصے بعد میں اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی, پھر میں واپس چلی گئی, مطلب فیملی کے دباؤ کی وجہ سے. پھر وہی سب کچھ ہوا. اب مجھے 4 سال ہو گئے تھے اپنی فیملی کے مطلب پیرنٹس کے پاس آئے ہوئے. تو میں نے اپنی فیملی کو کہا کہ میں نے نہیں جانا. وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ نے ادھر ہی جانا ہے. تو میں مطلب کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے کہنے پہ میں 2-3 دفعہ پہلے جا چکی ہوں, اب نہیں جا سکتی. تو وہ میری جو امی ہیں نا وہ مانتی ہی نہیں تھی, کہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ واپس ہی جائیں. تو میں نے اپنی فیملی کے مطلب بتائے بغیر مطلب خلا لے لی ہے. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی فیملی کو بھی نہیں بتایا, مطلب خلا ہوگی ہے میری, عدت بھی پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی. میری بہن آپ کے لیے میں آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. بڑی صاحب فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے آج حقوق کی بات ہو رہی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے حقوق رکھے ہیں وہاں اولاد کے بھی رکھے ہیں. اگر والدین سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کے لیے بہت مناسب ہے, اور بیٹی کوئی جائز وجہ سے جو اس کو معلوم ہے والدین کو معلوم نہیں ہے, اور وہ وہاں پر راضی نہیں ہو رہی, تو والدین کو اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. اب یہ دیکھیں 4 سال ہو گئے شادی کو, یا 5 سال ہو گئے, اس کے بعد بھی بالآخر ٹوٹ گیا رشتہ, ناکام ثابت ہوا.
تو اس سے بہتر تھا کہ بیٹی کی رضامندی دیکھ لینی چاہیے تھی. جی. شریعت نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ البکر یستاذن، جو کنواری بچی ہے اس سے بھی اجازت لی جائے، اور جو بیوہ ہے اس کے ساتھ مشورہ کر کے، متعلقہ کے ساتھ مشورہ کر کے شادی کی جائے. یہ والدین کو باقاعدہ ہدایات ہیں کہ کنواری بچی ہے تو اس کے باقاعدہ اس سے پوچھا جائے کہ بیٹی تمہاری جگہ فلان جگہ شادی کرنے لگے ہیں، راضی ہو؟ اور ایک بیٹی جو خود کہہ رہی ہے کہ میری شادی نہ کریں، جی. تو پھر والدین کو اس حد تک فورس نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اتنے سال زندگی کے ضائع ہو گئے اور بالآخر خلا پر منتج ہوا. تو اب والدین کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب انہوں نے خلا لے لیا ہے، عدالتی خلا لے لیا ہے، تو عدالت سے جب خلا کی ڈگری ہو جائے تو خلا ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں عدت بھی پوری ہو چکی ہے. عدت بھی پوری ہو گئی ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے. جی. اب یہ آگے جہاں نکاح خوشی سے کرنا چاہتی ہیں، والدین کو راضی کر کے وہاں پر نکاح کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ریٹن سے کچھ کویسچن جو ہمیں آئے ہیں لائیو لنک پہ وہ شامل کرتے ہیں. نرگی صاحب لکھتی ہیں سوال یہ ہے کہ میں وطر کی نماز تہجد کی نماز کے ساتھ ہی ادا کرتی ہوں. ہوا یہ ہے کہ میرے وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئی اور 2 منٹ کھڑی رہی کہ کیا پڑھنا ہے. مجھے بالکل بھی یاد نہیں آیا کہ نہ جانے کیوں. وہ کہتی کیا اب وطر کی نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر دعا ہی بھولی ہے، باقی نماز کے تمام ارکان پورے ہیں تو نماز انشاءاللہ مکمل ہے، نماز ہو گئی ہے. ٹھیک کوئی ہے، مسئلہ نہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دینی باتیں آئی ڈی ہے لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ آج کل کے بچے قرآن پاک کی تلاوت موبائل ایپ سے دیکھ کر کرتے ہیں. کیا قرآن پاک سے تلاوت کرنے اور موبائل سے تلاوت کرنے سے ایک جیسا ثواب ملتا ہے؟ خالی مصحف کا ہونا جس کے اندر قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، جی. اس کا حکم ہے مصحف کا. اور موبائل جس کے اندر ہزاروں ایپ اور بھی موجود ہیں، جی. اس کا حکم مصحف والا نہیں ہے. اگرچہ آپ کو سہولت ہے کہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ جب گھر میں موجود ہیں تو آپ مصحف لے کر پڑھیں. اور اگر آپ سفر پر ہیں، مصحف موجود نہیں ہے، موبائل ایپ کے سے پڑھ رہے ہیں تو بہت بہتر ہے. اس سے سہولت سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، تو پھر موبائل کو اوائڈ کریں. آپ تلاوت کر رہے ہوں گے، درمیان میں کال آ جائے گی، درمیان میں میسج آ جائے گا، درمیان میں میوزک والی رنگ ٹون لگائی ہوگی وہ بجے گی. تو یہ ساری چیزیں تلاوت کے آداب کے بھی منافی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ثواب ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. آپ پلیز پانی لیجئے، میں اتنی دیر ایک کال لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ صاحبہ ساہیوال سے کال کر رہی ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے بچے نا قاضی صاحب آتے ہیں تدریس رہانی کے لیے ان کو. اچھا جی. تو چھوٹے بیٹے ان کے کزن بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک بیٹا میرا 8 سال کا، وہ بات کر رہا تھا کزن سے تو وہ کزن مان نہیں رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو میرے بیٹے کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، تو اس نے کہا یہ میں اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا. تو میری بیٹی نے آ کے مجھے بتایا کہ ماما اس نے ایسے کیا. تو پھر میں بہت پریشان سی ہوں کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، اتنی بڑی اس نے قسم اٹھائی ہے. تو اس کا قاضی صاحب بتا سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا؟ جی ضرور بتا سکتے ہیں. آپ پریشان ہو آمنہ صاحبہ، ساہیوال سے کال کی، ابھی جواب لیتے ہیں میری بہن. سر چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، قرآن پہ پڑھا تو قرآن پہ ہی ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں نا، مسلمان کے دل میں قرآن کی عظمت ہے نا. ہاں جی. کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن پر ہی ہاتھ رکھ دیا کہ لو جی میں اس پر ہاتھ رکھ کے پھر کہہ رہا ہوں. تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. اگر انہوں نے سچی قسم بھی اٹھا لی ہے تو پھر بھی کفارہ کوئی نہیں ہے. اور اگر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، ویسے تو قرآن کو اس طرح سے قسموں کے درمیان نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی ہے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. بڑے صاحب اگر معصومیت میں بچے کو سمجھ ہی نہیں ہے اتنی اور اس نے یہ کر پھر تو لیا اور ہے، بھی کچھ بھی نہیں ہے. بچہ اگر ابھی بالغ ہی نہیں ہوا تو پھر تو ابھی اس کے اعمال لکھے بھی نہیں جا رہے، پھر تو اور مسئلہ آسان ہے. اچھا ویسے تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے. لیکن اگر بچے نے معصومیت میں بات کچھ اور تھی لیکن اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ کر دیا، اگر وہ سچا تھا تو پھر تو اور اگر سچا نہیں تھا بٹی صاحب تو پھر بھی بچہ ہے. بچہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے اس لیے انسسٹ کیا کہ بچے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے، وہ جو کنسرن تھا ماں جی. ہاں نہیں کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بے فکر ہو جائیں گے. معصومیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی معافیاں رکھی ہوئی ہیں اس ایج کے مطابق. ٹھیک ہے جی، کچھ اور سوالات بھی شامل کیے جائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
सवाल पूछा गया है, क्या मैयत को हाथ लगाना गुनाह है? कहा जाता है कि मैयत पर मक्खी भी बैठ जाए तो उसे ओहद पहाड़ जितना महसूस होता है। अल्लाह अकबर, ये अजीबोगरीब किस्म की बातें लोगों ने अपने पास से बनाई हुई हैं जी मैयत को हाथ नहीं लगाना तो मैयत को गुस्ल कैसे देना है? जी। वो तो कोरोना के दिन याद आ गया कि दूर से ही वो शावर दे के तो फिर भी हाथ तो लगाना ही पड़ता है, फिर तो इसके लिए लगाना पड़ेगा। बल्कि हाथ तो लगाना बहुत छोटा दर्जा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस वक़्त मदीना से बाहर थे, उनको इतला मिली, वो आए और आकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर बोसा भी दिया। आप हाथ लाने की बात करते हैं, मैयत को बोसा देना भी जायज़ है। बेटा है, वालिद है, वालदा है, बेटी है, कोई भी फौत हो गया करीबी, तो जो महरम रिश्तेदार हैं वो अगर बोसा देना चाहे मोहब्बत में तो वो भी दे सकते हैं। हाथ लगाना तो मामूली बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैयत को मक्खी बैठ जाए तो ओहद पहाड़ जितनी महसूस होती है। सब फजूल याद हैं। कहाँ से आ जाती हैं बड़ी साहब ऐसी ये बातें जो हमारे ऐसे दीन में सोशल है मीडिया नहीं? के दानिशवर जो है वो अपने पास से बैठे बैठे बनाए रखते हैं कोई ना कोई बात, जिसका ना कोई मुंह होता है ना कोई सिर होता है। ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं है। नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, क्या वजू के लिए सर पे दुपट्टा जरूरी है? नहीं जी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, दुपट्टा नमाज पढ़ते वक्त ज़रूरी है। जब अब नमाज पढ़ेंगे तो दुपट्टा हो या बड़ी चादर हो जैसे जिस्म पूरा ढांपा जाए औरत का, वो ज़रूरी है। वुज़ू के वक्त तो आप बिल्कुल भी, अगर आप अपने घर में हैं, अपने वाशरूम में हैं, अपने बेसन पर खड़े हैं तो कोई ज़रूरी नहीं। अलबत्ता अगर आप किसी खुली जगह पर हैं जहाँ पर मर्द आपको देख सकते हैं, मुमकिन हो, तो फिर वहाँ आप सर पर दुपट्टा भी रखें और पर्दा करके वुज़ू करें। बड़े अदरवाइज जरूरी नहीं है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं। ठीक है। सवाल पूछा गया, हमारी वालदा पहले वफ़ात पा गई थी, बाद में वालिद साहब की वफ़ात हुई। हम सिर्फ 2 बहनें हैं। हमारे एक चचा ने हमारे हक में हिस्सा छोड़ दिया, तो दूसरे चचा का कितना हिस्सा बनेगा ताकि हम वो उन्हें दे दें? माशाल्लाह, बड़ी अच्छा जज्बा जी। हाँ जी। वगरना चचाओं को तो महरूम करने के लिए वालिदैन बड़े हिले करते हैं और फिर भतीजियाँ भी हिले करती हैं। तो अगर 2 बेटियां हैं फौत होने वाले की तो उनका है 2/3 जी। ठीक है। तो 2/3 में से बाकी रह जाता 1/3 जो 2 चचाओं का था। उनमें से एक चचा ने अपना हिस्सा छोड़ दिया है तो वो बेटियां को मिल जाएगा जो उन्होंने छोड़ा है अपनी भतीजियों के लिए। तो बाकी 1/3 में से जो 50% बचता है चचा का, वो चचा को दे दें। ठीक है। एक कॉलर राउंड की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार अली साहब कराची से कॉल कर रहे हैं, शुक्रिया कॉल करने का। पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे मस्जिद के एक इमाम जो कि रकू से उठने के बाद सजदे के लिए अल्लाह अकबर नहीं कहते बल्कि सजदा करने के बाद अल्लाह अकबर कहते हैं। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि सूरत माउन में है ना, फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जी। खराबी उन नमाजियों की जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। जी। ये जो गफलत है इसके बारे में जरा तफसील हो जाए तो अच्छा है, सबका भला होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सर दोनों चीज़ें एड्रेस कर दीजिए वन बाय वन। पहली बात तो यह है कि इमाम साहब रुकू से उठ के जब कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द, उसके बाद सजदे में जाते वक्त जब अल्लाह अकबर नहीं कहते तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो इमाम साहब सजदे में चले गए? उनको कहना चाहिए। ये नमाज की तकबीरात नमाज का हिस्सा है जी। तो उनको अल्लाह अकबर कहना चाहिए। और अगर वो आहिस्ता आवाज़ से कहते हैं कि जो मुख्तियों को सुनाई नहीं देता तो फिर भी गलत है। बड़ी साहब वो कह रहे हैं कहते ही नहीं है। हाँ, वही ना मैं यही कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि मुमकिन बुजुर्गों को सुनाई ना देता हो, वो आहिस्ता आवाज़ से मैं कहते हूँ जी, तो फिर भी गलत है। इमाम को इतनी आवाज़ तो निकालनी चाहिए कि मुक्तियों तक पहुँच जाए। आजकल तो माइक्रोफोन लगे होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, अगर ये नहीं भी हैं, स्पीकर के बगैर वो नमाज पढ़ा रहे हैं, तो इतनी आवाज़ तो होनी चाहिए कि नमाजियों तक पहुँचे जी। तो अल्लाह अकबर कहकर ही उनको सजदे में जाना चाहिए। और दूसरी बात, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह ताला ने कहा कि हलाकत है नमाजियों के लिए। नमाजी कौन से? जो अपनी नमाजों से गाफल है। गफलत में अब 2 चीज़ें हैं। एक तो वो है जो पढ़ते ही नहीं है, ईद की नमाज पढ़ ली, जुमे की पढ़ ली, या कभी कभार सुबह की नमाज पढ़ ली, या शाम को टाइम मिला तो शाम को एक आध पढ़ ली, बस
تو یہ غفلت کی شدید ترین قسم ہے۔ اور دوسری ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے تھے اور سلام پھیرا تو پتہ ہی نہیں آپ کہاں کہاں گم رہے۔ تو یہ بھی ایک غفلت کی ہلکی قسم ہے۔ پہلی جو بڑی قسم ہے وہ ہے نمازوں کو بے وقت پڑھنا اور کبھی کبھار پڑھنا، نمازیں پوری نہ پڑھنا، سنتے نوافل چھوڑ دینا، مستقل چھوڑے رکھنا۔ تو یہ غفلت کی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ تو نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ان کے اوقات کے اندر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ۔ اللہ نے کہا کہ نمازوں کو قائم کرو، پڑھو نہیں کہا قائم کرو۔ تو نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ان کے وقت پر سنتے نوافل سمیت پڑھنا، یہ ہے نماز کی ادائیگی۔ اور جو اس طرح سے نہیں کرتا، 2 نمازیں اکٹھی کر لیں، 3 نمازیں اکٹھی کر لیں، کبھی 5 بھی اکٹھی کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں فجر کے ساتھ ہی میں نے ساری پڑھ لی، تو یہ ہے نمازوں سے غفلت۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ریٹن میں کویسچن ہے، لکھتے ہیں کہ عورت کو طلاق ہو گئی تھی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 خاندانوں سے خلا لیا، اب کیا پہلے طلاق دینے والے خاوند کے عقد میں جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے۔ اگر وہ بھلا آدمی، شریف آدمی ایک ایسی عورت سے ہی دوبارہ شادی کرنا پسند کرے تو کر لے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ طلاق کے بعد جب اس نے آگے شادی کر کے خلا لے لیا ہے تو یہ پہلے خاوند کے لیے تو حلال ہو چکی ہے، تو چلی جائے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے آئی گیس نعیم صاحب ہمارے ساتھ ایک۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ سلمہ نثار صاحبہ گوجرانوالا سے کال کریں جی، شکریہ ماں جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی، حکم کیجئے، کیا پوچھیں گی؟ جی بیٹا، مجھے نا یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ میرے نا 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، اور میرے میاں فوت ہو گئے ہیں۔ جو گھر ہے نا وہ میرے نام پہ ہے، جی وہ میرے نام پہ ہے۔ تو اب وہ بیٹی کہتی ہے مجھے زندگی میں وہ آدھا آدھا ہاتھا تینوں بیٹوں کو جو رہتے ہیں وہاں، تو تینوں بیٹوں کے ہے۔ تو بیٹی کو پہلے میں نے پورا ہاتھا بھی لے کے دیا ہوا ہے، بیٹوں کے ساتھ ہی ان کو دیا تھا، تو اس کو بھی پورا ہی دیا ہے۔ تو اب کیا حکم ہے میرے لیے کہ وہ جو گھر وہاں بچے رہتے ہیں دینا تو ہے، میں زندگی میں دے کے تو پھر ہم کہاں جائیں گے رہنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے، یہ میں نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جی یہ شکریہ۔ میرا بیٹا وہ بس کھاتی پیتی ہے، چلو وہ تو میں نے دینا ہی دینا ہے، میں اس پہ قائم ہوں، لیکن قیمت لگوائی تھی تو انہوں نے 90 لاکھ لگائی ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 20 سن رہے ہو؟ جی جی 90 لاکھ لگائی ہے، تو 20 لاکھ جو ہے نا میں نے بیٹوں کو دے دیا، پیسے تو نہیں دیے، جگہ میں رہتے ہیں آدھے آدھے آتے ہیں، وہ ان کو دے دیے اور 10 لاکھ اس کو دے دیا، تو کیا ٹھیک ہے؟ میں جی ابھی جواب لیتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ بڑی صاحب فرمائیے گا۔ ماں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت بنتی ہی اس وقت ہے جب والدین یا کوئی سرپرست دنیا سے چلا جائے۔ جی جب تک دنیا میں ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو استعمال کریں، آپ اس کو کھائیں، آپ اس کو پئیں، جو مرضی کریں، آپ کی اولاد کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے کو فورس کرے کہ آپ زندگی میں ہی ہمیں بانٹ دیں، نہیں، بالکل بھی نہیں، اور بالکل بانٹنا بھی نہیں چاہیے۔ جہاں پر ایسا لالچ موجود ہو تو وہاں والدین کو اپنی جائیداد بالکل بھی نہیں بانٹیں۔ جیسے ماں جی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ میں مکان بانٹ دوں تو میں کہاں جاؤں گی، تو بالکل بھی نہیں بانٹنا۔ وصیت نامہ لکھوائیں سنت کے مطابق کہ یہ میری پراپرٹی ہے، میرے بعد میرے یہ بچے ہیں، ان کے اندر اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا جائے، اور اپنی زندگی میں قطعاً کوئی بھی زحمت نہ کریں اس کو بیچنے کی یا بانٹنے کی۔ جیسے وہ ماں جی کہہ رہی ہیں کہ میں نے 20 لاکھ ان کو ابھی بانٹا نہیں ہے، دیا نہیں ہے، بس ایسے نام کر دی، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لکھوا دیں وصیت کہ جب میری زندگی ختم ہوگی، جب اللہ کا حکم آئے گا، اس کے بعد یہ مکان انہی کا ہے، تو یہ اسلامی اصولوں کے مطابق بانٹ لیں، اور اپنی زندگی میں بالکل غلطی نہ کریں۔ ٹھیک، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بزرگ کا واقعہ سنایا تھا، جی بالکل، تو وہ شدید ترین حالات کا شکار ہوئے کہ وہی بیٹا بدبخت کہ جس نے باپ کو فورس کر کے مکان بانٹا، اگلے ہی دن اس نے باپ کے سر میں ڈنڈا مار کے گھر سے نکال دیا۔ تو وہ باپ بقیہ زندگی بہت پچھتایا کہ میں نے یہ زندگی میں کیوں کیا۔ تو ماں جی آپ بھی قطعاً جو بیٹی کہہ رہی ہے اس کو کہو چلو بھاگو، تمہاری شادی کر دی، اپنے گھر جاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، اور اس طرح نظر نہیں رکھو، جب دنیا سے میں جاؤں گی تب یہ تمہارا حصہ بنے گا، تب تمہیں ملے گا۔
اس سے پہلے کوئی حصہ نہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ دینا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ نہیں دینا، دیں گے، لیکن وقت جو مقرر ہے وہ آئے آپ گا نے تو بتایا. پھر دیں گے، ابھی نہ دیں. ٹھیک بالکل بھی نہ. نہیں، جس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ موجود رہے. قاری ابو بکر رفیق منشاوی صاحب کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، پورا شکریہ سر آج بھی. چلیں ٹھیک ہے جی بھٹی صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. ایک بریک ہے جی، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. انسانی حقوق کا عالمی دن، بات کریں گے اس پہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.